बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम टू रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। गज़ा लहू लहान है। गज़ा की गलियों में, गज़ा के बाज़ारों में लाशें ऐसी बिखरी पड़ी हैं कि जैसे कुछ जानवरों की लाशें होती हैं। लेकिन हम दुख की बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ने एक जिस्म और एक रूह की मिसाल दी है कि जिस्म के किसी हिस्से पर अगर तकलीफ़ होती है तो पूरे का पूरा जिस्म बिलबिला उठता है। लेकिन आज वो जिस्म कहाँ गया, आज वो रूह कहाँ गई? आज शायद ऐसा लग रहा है कि जिस्म से रूह निकल चुकी है और अकेला जिस्म वहाँ पर तड़प रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने इस्लामी ममालिक होने के बावजूद अगर हम एक अंदाजे के मुताबिक देखते हैं कि 1 अरब और 40 करोड़ जो मुसलमान इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जो 40 लाख वाला जो मुल्क है वो हम मुसलमानों को पिंच किए हुए है, वो हम मुसलमानों को तार तार करने की कोशिश कर रहा है, हम मुसलमानों को बार बार अजियतें पहुंचा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि जब हम बात करते हैं फ़लस्तीन की बात करते हैं और साथ इसराइल की बात करते हैं तो शुरू दिन से ही इनका कुछ ऐसे मामलात थे, सरहदी तनाज़ात इस किस्म के थे कि वहाँ पे लड़ाई तो होनी ही होनी थी। अगर आप उस मैप का अगर आप वहाँ पे मुताला करते हैं, उसके अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी कि जो इसराइल और साथ साथ जो फ़लस्तीन की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो सरहदें हैं, ऐसी ही हैं कि जैसे इस्लामाबाद में जब हम यहाँ बैठे हैं तो हर 2 रोड छोड़ने के बाद, 2 हाईवेज़ छोड़ने के बाद एक और एरिया शुरू हो जाता है। और ऐसे ही वहाँ पे है कि हर चंद किलोमीटर के बाद जो सरहदें वहाँ पे मिलती हैं, फिर वो जुदा होती हैं, फिर सरहदें मिलती हैं, फिर सरहदें जुदा होती हैं। देखिए ये सिलसिला तो रहता ही है, लेकिन वहाँ पे जब आलमी क़ुव्वतों की बात करते हैं, आलमी अक़वाम की बात करते हैं तो उनका झुकाव किस तरफ है? क्या वो ये समझते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग है, इसको जारी रखा जाए या इसमें कोई ऐसे मसालती किरदार अदा किया जाए ताकि ये जंग ख़त्म हो सके? क्योंकि फ़लस्तीन की बात करते हैं तो फ़लस्तीन एक ऐसा अजीम शान ख़ित्ता है, जो हम तारीख़ी एतबार से हम देखते हैं, मुसलमानों के एतबार से देखते हैं तो अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन रहा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम को मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक बुराक के ज़रिए लेके जाया जाता है और वहाँ से 7 आसमानों की सैर कराई जाती है। तो इसलिए ये मुक़द्दस मकाम मुसलमानों का है। और जब हम वहाँ पे मस्जिद अक्सा की बात करते हैं तो वहाँ पे वो जो ख़ित्ता है मस्जिद अक्सा का, वो मुसलमानों के लिए मुख़्तस है। वहाँ पे जो गैर मज़हब, जिनकी जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, वो वहाँ पे तो जा सकते हैं लेकिन वो वहाँ पे इबादत नहीं कर सकते। कॉमन सेंस की बात है कि वो एक डिक्लेयर्ड वो प्लेस अगर मुसलमानों की है तो बार बार इसराइल की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को क्यों उबारा जा रहा है, बार बार मुसलमानों को वहाँ पे क्यों तंग किया जा रहा है और बार बार मुसलमानों की इस्मत दरी क्यों की जा रही है, बार बार मुसलमानों का कत्लेआम क्यों किया जा रहा है? क्या इसमें कोई रोकने वाला नहीं है? आज जब हम इस्लामी ममालिक की बात करते हैं तो बहुत से ऐसे इस्लामी ममालिक हैं कि जिन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लिया है और साथ हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का साथ दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी इस्लामी ममालिक हैं जो इस्तात होने के बावजूद, जो रोकथाम करने के बावजूद वहाँ पे अपना अक्सर सुख नहीं पैदा कर रहे, वहाँ पे अपनी अफरादी क़ुव्वत को वहाँ पे नहीं भेज रहे। इवन दिन की हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करें, एक मज़म्मती कलिमात वहाँ पे देखने को मिले हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मरम्मत की बात होनी चाहिए थी पाकिस्तान को। और जब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और उसके साथ साथ आलम इस्लाम की जो निगाहें पाकिस्तान पर मरकूज़ हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बदकिस्मती से ऐसे हालात यहाँ पे हैं और जो हमारे ऐसे हुक्मरान वहाँ पे मसलत किए गए हैं कि जो सरेआम खुल के फ़लस्तीन की हमायत में बात भी नहीं कर सकते, ख़ुद वहाँ पे जाना तो दरकिनार होता है। ऐसी सूरत हाल में हम उन मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो हम उठा भी रहे हैं और उठाते रहेंगे। इससे पहले भी हमने आवाज़ें उठाई थी कि जहाँ जहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इस खित्ते अर्ज़ में जहाँ जहाँ भी रहेंगे वो हमारे भाई कहलाएंगे, वो हमारी बहनें कहलाएंगी, वो हमारी बच्चियाँ कहलाएंगी, वो हमारे बच्चे कहलाएंगे। तो हदीस नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह से जब एक जिस्म और रूह की बात होती है तो मुसलमान बिल्कुल एक हो जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज वो मुसलमान एक नहीं है। मुझे कहते हैं मोहम्मद जाद बशीर, आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान, और जो आज इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए जो स्टूडियो में जो मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारीफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ हैं जनाब एडवोकेट तारिक राजपूत जलाल साहब, बेहतरीन तजिया करते हैं और इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। मसाज ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह का करम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं नौजवान लीडर, नौजवान रहनमा, मेरे जनाब अनसर अब्बास कियानी साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी डिवीजन और टिकट होल्डर हैं PP 12 रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मसाज ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइन अप किया है जो हमें वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट आमीना सोहेल हैं, ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, बेहतरीन इन्होंने
تجزیے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ تبصرے بھی کرتے ہیں اور بہترین انداز سے یہ اپنی موٹیویشن سپیک بھی کرتے ہیں. اور اسپیشلی ان کی جو اسپیشلٹی یہ ہے کہ جب ان کا جو سٹانس آتا ہے تو جو حالات ہوتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ایڈوکیٹ طارق راجپوت جلال صاحب سے شروعات کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس کی تو پوری دنیا سے آشنا ہے ہی ہے, لیکن اس کی سلوشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا. لیکن جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس کی پرابلم کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں, تو اس کا سلوشن کیا ہے اور اس کی پرابلم ایکچولی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سب سے پہلے اعجاز صاحب, آپ نے اس جو برننگ ٹاپک ہے اس کے اوپر آج یہ پروگرام رکھا اور ہمیشہ آپ رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا, خاص طور پر اگر آپ پاکستان کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور جس طرح آپ نے کہا کہ مذمت سے ہٹ کر آج تو مرمت کی ضرورت تھی. 1948 میں جب اسرائیل کو ایک انلیگل طریقے سے وہاں پر آکوپائیڈ کیا گیا, ایک پلاننگ کے تحت آکوپائیڈ کیا گیا, تو یہ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے, اعلامی کتاب ہے, اس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ یہود و نصارہ ہیں, یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے ہیں. اور اگر میں مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کی وہ بات, انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں, ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم, تو ہی انہوں نے جو ہے وہ تفریق پیدا کر دی. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے بات کی, دیکھیں بات یہ کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں, اور آج اسرائیل جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ وہاں پر نہ صرف نوجوانوں کو, بچوں کو, بلکہ عورتوں کو جو ہے وہ شہید کر رہا ہے. جس طرح آپ نے بات کی, وہ کہتے ہیں قبلہ اول جو ہے وہ ہماری فرنٹ لائن ہے, وہ ہماری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن تو بتا دی امریکہ نے آپ کو, وہ کس طرح بتا دی؟ امریکہ کا سب سے پہلے وہ جہاں پر انہوں نے بتایا کہ اسرائیل ہماری ریڈ لائن ہے, وہ سب سے پہلے وہاں پر ان کا وزیر خارجہ جاتا ہے, وہ وہاں پر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور ویری نیکسٹ ڈے وہاں پر جو ہے ان کا وزیر داخلہ جاتا ہے, وہاں پر وزیر دفاع جاتا ہے اور وہاں پر جا کے کھڑے ہو کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل کی طرف کسی نے دیکھا تو ہم اس آنکھ کو جو ہے وہ کچل دیں گے. اور جو پاکستانی اور پھر خاص طور پر جو 50 سے جو زیادہ ممالک ہیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں, عرب لیگ کا اجلاس آپ نے کر لیا, OIC کا اجلاس ہو جائے گا, اقوام متحدہ کا اجلاس ہو جائے گا, لیکن کیا اسرائیل نے اپنے ظلم وہاں پر بند کر دیے؟ کیا اسرائیل نے وہاں پر جو ہے وہ بمباری بند کر دی؟ کیا اسرائیل نے وہاں پر جو ظلم ہے, وہاں پر جو اندر داخل ہونے کی کوشش ہے وہ بند کر دی؟ اگر فلسطین کرتا تو کیا کرتا؟ 75 سال سے آپ یہ دیکھیں نا, وہاں پر ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, وہاں پر قرآن مجید کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے, وہاں پر ان کے بچوں کو دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے شہید کیا جا رہا ہے. وہ کرتا تو کیا کرتا؟ دیکھیں نا, تنگ آمد جنگ آمد. جب اس نے دیکھا کہ کچھ نہیں, پھر انہوں نے اپنا سٹینڈ لیا, اور پھر دیکھا دنیا نے دیکھا, جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے مضبوط ترین دفاعی نظام ہے, اس کو کس طرح کچلا گیا. آپ کے اندر جب تک جذبہ نہیں ہوگا, آج اگر آپ بات کرتے ہیں مسلم ممالک کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وسائل کی کمی ہے, تیل کی کمی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج شاہین میزائل فلانا یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ایٹمی اگر آپ دیکھیں نا, پٹاخے بجانے کے لیے, دیکھیں ایک بات یہ اس کے لیے بھی نہیں ہے نا. میری آپ بات دیکھیں, بات ابھی ہوتی ہے, گزارش یہ کہ ہمیشہ وہ اقوام, وہ لوگ جو ہیں وہ جدوجہد کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے, جن کے اندر عزت ہوتی ہے, جن کے اندر بات کرنے کے لیے ان کا جذبہ ہوتا ہے. آج تو ہم خود مرے ہوئے ہیں. آج دیکھیں نا, یہاں پر لوگ بھوک سے مارے, کیا اچھا ہوتا جو بھوک سے مارے تھے آج نکل کھڑے ہوتے ہیں نا وہاں پر, اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوتے. عوام تو یہاں پر کل پروٹیسٹ ہوا, تو یہ صرف پروٹیسٹ تک ہم رہ گئے ہیں, ہم صرف پروٹیسٹ تک کر ہی رہ گئے ہیں. میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آج ضرورت تھی کہ تمام ممالک کو کھڑے ہو کر مکمل طور پر, میں تو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ایران کو. ایران نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا اور ایران نے بتایا. آج اب اگر افغانستان کی طرف دیکھیں تو افغانستان کے پاس کیا تھا؟ اس نے نیٹو کو, اس نے سپر پاور امریکہ کو راتوں رات وہاں سے بگایا. کس وجہ سے بگایا؟ ان کے اندر جو ایمان کی طاقت تھی, ایمان کی طاقت وجہ سے بگایا, وسائل کی وجہ سے نہیں بگایا. آج مسلمان جو, میں خاص طور اگر پاکستان کی بات کی جائے, پاکستان کی عوام تو جو ہے وہ بیدار ہے, لیکن کرے تو کرے کیا؟ یہاں پر بھوک ہے, افلاس ہے, غربت ہے. پری پلاننگ طریقے سے مسلمان کو, آپ نے بات کی, مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوگی تو دیکھیں نا, فار ایگزامپل اگر آپ کے ناخن میں تکلیف ہے, اگر آپ کے پاؤں میں تکلیف ہے, تو آپ کا پورا جسم جو ہے وہ اس تکلیف کو اور درد کو محسوس کرتا ہے. ابھی مجھ سے 10 بندوں نے پوچھا آج, جلال صاحب پاکستان اور انڈیا کا میچ, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا لکھ لعنت ہے آپ کے اوپر, وہاں پر ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, ہماری وہاں پر ماں بہنوں کو شہید کیا جا رہا ہے, آپ کو میچ کی پڑی ہوئی ہے. خدارہ بھی تو آنکھیں کھولو, کب آنکھیں کھولو گے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب تک ہم اس بات کو نہیں مانیں گے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا, صرف باتوں سے نہیں ہے, اپنے عمل سے ایک ہونا پڑے گا. یہی اسی طرح مار کھاتے ہیں. کشمیر کو آپ دیکھ لیں, کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج امریکہ جو ہے وہ بلک اٹھا ہے, امریکہ نے جو ہے وہ آج پوری دنیا کو للکارا ہے, اور اس کے پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف جو دیکھا کہ, پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا, آج کسی اسلامی ملک میں جرت پیدا ہوئی ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے, اگر اس کی طرف دیکھا تو ہم کسی چیز کو بھی برداشت نہیں کریں گے. آج صرف ہم باتوں تک رہ گئے پروفیسر صاحب, اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. دن بدن ہم مرتے رہیں گے, ہم شہید ہوتے رہیں گے جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ جب تک ہمیں اپنی خبر خود نہیں لیں گے, ہم خود اپنا احساس نہیں ہوگا, تو کوئی بھی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے. تو جناب ہمارے تیسرے پینلسٹ ہمیں جہاں پہ جوائن کیے ایڈوکیٹ آمینہ سہیل صاحبہ, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو شو میں، اور آج کا ایک تاریخی شو ہے، اور کیونکہ آج فلسطین کے بارے میں ہم لوگ بینگ پاکستانی عوام آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. جناب ہمارے ساتھ ہیں انصر عباس کیانی صاحب ہیں. جاننا چاہیں گے کہ ملک پاکستان کی جو حکومت ہے اور عوام ہے، ان کے سٹانس ایک پیج پہ نہیں آ رہے. کیا ہماری فوج بھی اس سے مبرہ ہے کہ ہمارے عوام تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں جس طرح آج ایران نے اس کے بعد اتنا کچھ نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے، اس طرح جو اس کے ساتھ ترکیہ ملک ہے اس نے حمایت کی ہے، وہ بھی ساتھ کھڑا ہے. پاکستان کھلے عام کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بشیر بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر آج مجھے مدعو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے اس ٹائم، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں آلریڈی ہم لوگ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، آلریڈی آئی ایم ایف کے قرضوں کے نیچے ہیں، اور جہاں جہاں جس مسلم سلطنت کو قابو کرنے کے لیے ایک پلان جو تیار کیا گیا، آج سے پہلے جو بھی پلان ہوا تو اس کا طریقہ کار یہی ہوا، چاہے آئی ایم ایف سے اس کو کنٹرول کیا جائے، چاہے کسی اور تناظر سے کنٹرول کیا جائے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان بالکل سائلنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. ہمارے پاس وہ وسائل موجود ہیں، وہ ہمارے پاس طاقت موجود ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس کو بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ساری چیزیں درپردہ، جس طرح ترکیہ کا بھی آپ دیکھ لیں کہ ترکی ہمیشہ فرنٹ لائن پر آ کر ہمیشہ سٹیٹمنٹ دیتا رہا، لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بیک فٹ پہ رہا، اور بیک فٹ سے اس نے سٹیٹمنٹس دی. اس کی بھی کئی ریزنز ہیں، اس کا ایک نیا معاہدہ تھا وہ ہونا تھا، اور بہت سارے مسائل تھے جس وجہ سے فرنٹ لائن اختیار نہیں کی. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آج انٹرنیشنل دنیا کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو 56 ممالک ہیں اس ٹائم، اسلامک ممالک جو 56 ممالک ہیں. کئی اور ممالک ہیں جن میں سے آپ کا تیل سپلائی یورپین یونین کو سپلائی ہو رہا ہے، جس میں آپ قطر کو مثال دے لیں کہ قطر سے یورپی یونین کو تمام تیل کی سپلائی ہو رہی ہے. آج اگر سپلائی لائن کو اگر ہم بند کریں، ایک دن کے لیے بند کر لیں تو کتنا نقصان ہوتا ہے. اور یورپی یونین اس ٹائم کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اسی طریقے کے ساتھ امریکہ نے جو فرنٹ لائن اختیار کی اور اس نے اپنا بحری بیڑا بھی وہاں پر بھیجا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ جب یہاں پر ایک چھوٹا سے چھوٹا واقعہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، یہاں پر امریکہ سب سے پہلے، یو این سب سے پہلے وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو آج کیوں ایسی خاموشی ہے؟ کیا خاموشی صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ آج ایسی خاموشی کیوں ہے کہ وہاں پر 600 بچہ ایک ہفتے کے اندر شہید ہو چکا ہے، اور ان بچوں کے لیے آج پوری دنیا کی جو آواز ہے وہ بند ہو چکی ہے. آج یونائٹڈ نیشن اس طریقے سے سٹیپ کیوں نہیں لے پا رہا؟ آج یہاں پر ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں جو کام کر رہی تھی اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھا پا رہی ہیں؟ آج امریکہ کو کیا منہ دکھانے کے لیے یا جواب دینے کے لیے کوئی طاقت یہاں پر اس خطے کے اندر موجود نہیں ہے؟ جہاں تک بات ہے امت مسلمہ کی، امت مسلمہ، یہ بات فیکٹ ہے. یہ جو جگہ ہے، یہ ایک ایسی پاک ہستی کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جو ہمارا قبلہ اول جو ہے. اس کے اندر آپ اگر صلاح الدین ایوبی سے اگر آپ نوٹ کریں تو اس نے کہا تھا یہ جو یودھو نساء ہیں یہ کسی کے ساتھی نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ اس نے تو یودھو نساء کو بالکل ختم کر دیا تھا. یہ چند چھوڑے تھے اس نے، یہ چند اس لیے چھوڑے تھے، یہ چند اس لیے چھوڑے تھے تاکہ ہماری وہ جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ امت مسلمہ کو جو لیڈ کرنے والے ہوں گے انہیں اور جو دنیا کو کم از کم پتہ لگ جائے گا کہ یہ یودھی جو ہیں یہ کس طرح ان کے بیہیویئر ہیں. اور اگر یہ چند جو ہیں اتنا ظلم کر سکتے ہیں تو جو اس نے ختم کیا تھا تو وہ کتنا بڑا ختم کیا. شاندار سٹانس، زبردست کی بات آپ نے کی، کیونکہ عمر فاروق کے دور میں فلسطین کو فتح کیا گیا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر یہودی آ گئے، اس کے بعد جناب صلاح الدین ایوبی نے وہ دور کے ایسے سپہ سالار تھے، ایسے جرنیل تھے کہ انہوں نے وہاں پہ یہودیوں کو نہ صرف وہاں سے مار بگایا بلکہ اس پورے خطے کو انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. تو آج فلسطین ہمیں پکار رہا ہے. آج وہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی جس کی دعوے کیے جاتے ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ آج ہماری حکومت کا سٹانس کہاں پہ ہے؟ آج جو ہم امریکہ کے گیت گا رہے تھے کہ امریکہ ہمارا ہے اور ہم امریکہ کے اتحادی ہیں، آج امریکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ یہ تمام کی تمام باتیں پروگرام کے حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ جناب ایڈوکیٹ آمینہ سہیل صاحبہ، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ جو ایشو ہے، یہ جو جنگ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں اس کے تنازعات کیا ہیں، لیکن اس سے کوئی سلوشن بھی موجود ہے، کوئی حل بھی موجود ہے؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جہاں تک دیکھیں حل کا تعلق ہے، ظاہر ہے حل کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فریقین کون سے ہیں
اور ان فریقین کے ساتھ کون سے ایسے لوگ لائنڈ اپ ہیں کہ جن کا ان آگے فریقین کے اوپر اثر و رسوخ ہے، جو کہ ان کو کسی بھی حوالے سے کسی پوائنٹ آف ایجنڈا پہ لے کر آ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں معذرت کے ساتھ کہ ہم سب لوگ، مطلب میں پاکستانیوں کی بات ہی کروں گی، بینگ اے پاکستانی، ہمیں سب سے پہلے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، ہمیں اپنے رد عمل کو، اپنے طریقہ کار کو پہلے ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس سارے سینیریو میں ہمارا کیا کردار ہو سکتا تھا، کیا کردار ہے، اور بدقسمتی سے جو کردار نہیں ہے وہ یہ سوچے بغیر کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ جس حد تک ہم کر سکتے ہیں ہمیں اپنے اس کردار کو سٹیپ اپ کرنا ہے۔ پہلے میں اس بات کے اوپر بعد میں بات کروں گی کیونکہ آپ نے ایک سوال رکھا، اس کی طرف واپس آتی ہوں کہ قطر کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ گو آئی ایم ناٹ این انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ، لیکن جس طرح ہم سارے ہی پریشان ہیں ایک اس دنیا کے باسی ہونے کے ناطے اور سب سے بڑھ کے مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں فکر ہے کہ کب اس عذاب سے، اس جہنم والی سچویشن جو وہاں پہ غزہ میں پیدا ہوئی ہے، اس صورتحال سے ان کو نجات مل سکتی ہے۔ تو قطر کے اندر حماس کا ایک دفتر موجود ہے، اور وہاں پر جو ہم نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے ایک صبر آزما مراحل سے گزر کے افغانستان میں جو امن کا اور اقتدار کی منتقلی کا عمل ہوا، اس میں قطر کا جو ایک مثبت کردار رہا۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، اور اپنے خارجہ امور کے جو بھی متعلقہ حکام ہیں ان سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ قطر کی جو مثبت اس کام میں کاوشیں ہیں اس کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، دیکھیں کہ کہاں پہ ان کا کوئی اثر و رسوخ، کیونکہ جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے اندر بائی لیٹرل ریلیشن کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کولیٹرلز آپ ایک دوسرے کے لیے ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ میوچولی ایگزسٹنس کے سارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں کہ میں تمہارے حق میں یہ کام کروں گا تو ہمارے حق میں یہ کام کرو گے، تو انٹرسٹ کی لائن اپ کی بیسس پہ۔ تو اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہم لائن اپ ہو سکتے ہیں اس میں بلا شبہ سب سے بڑھ کر جو لائن اپ ہونے کا ایک جواز ہے یا ایک نقطہ ہے، وہ کیونکہ قبلہ اول ہے اور تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی مشترکہ حفاظت کو یقینی بنائیں، جس کے اندر ہم مستقل فیل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ان مثبت کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی اس میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈپلومیسی جو ہوتی ہے وہ بعض اوقات بہت سامنے چیزیں نظر نہیں آتی، اور چیزیں وہ سامنے نظر آتی ہیں جو ایکشنز ان کو کاوشوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم رزلٹ جو سامنے آ جانا چاہیے اور جس کے لیے باقی ممالک کو، اسلامی ممالک کو قطر کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہیے اور اس کے ساتھ مل کے مشاورت کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جنگ بندی اور جو ایک بمباری کا سلسلہ ہے اس کو بند کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ جو بھی زخموں میں سے چور لوگ ہیں ان کے زخم تو اپنی جگہ ہیں، مزید ان کے اوپر جو بمباری کی جا رہی ہے وہ تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا تو پلان یہ ہے کہ وہ اس کو بس ختم کر دیں، اور یہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے، کہ یہ موقع ان کو دیا گیا حماس کے جو بھی اس کا جو یہ پورا پلان تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں اور اس کو کرنے میں تو ظاہر ہے ان لوگوں نے کام کیا ہوگا حماس وغیرہ نے، لیکن کروانے میں اسرائیل کا باقاعدہ ان کا یہ پلان تھا کہ ان کو ایک اوپن جو ہے وہ اسپیس دی جائے، اور جس طریقے سے وہ ان کی چوکی میں گھسے اور سارا کچھ ہوا، تو یہ بہت حد تک 9/11 سے بھی اس سارے انسیڈنٹ کو مشابہت دی جا رہی ہے۔ یہ کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حماس نے جو کوششیں کی اور جو ایک ہمت دکھائی اپنے قلیل ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے، وہ کوئی عام بات ہے، وہ بلا شبہ ایک حیران کن ان کا ایک عمل تھا، لیکن بہرحال اسرائیل نے ان کو وہ سب کچھ کرنے دیا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا جواز ڈھونڈا۔ لیکن یہ سارے ڈیبیٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے اور حماس کو کنڈیم کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو بات حماس کے کنڈیم کرنے یا نہ کروانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا اس اسکیل کا ہے، اور کیا جو وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں یا جو وہاں کے باسی ہیں
وہ ان کو اس قسم کی ٹریٹمنٹ کیوں مل رہی ہے، اور کیا حماس نے جو کام کیا اور اس کے جواب میں جو اسرائیل نے کام کیا. اسرائیل کو یہ اس سال کے شروع میں اس کے جو حملے ہیں اور اس کی مال ٹریٹمنٹ آف دا پیلسٹائن ہے وہ بہت انٹینسیفائی شدت اختیار کر چکی ہے. ابھی رمضان میں شاید آپ لوگوں نے کو یاد ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں 2020 میں جب نماز تراویح کے دوران انہوں نے وہاں پہ شیلنگ کی تھی اور بلٹس فائر کیے تھے. رمضان میں بھی، اور ہر رمضان میں ان کا یہ تسلسل سے عمل رہتا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ کیا جب اتنی زیادہ حالت خراب ہو جائے گی مسلمانوں کی غزہ کے، اور حماس نے جو بھی ایکشن لیا اس کو آپ کوئی بھی جواز دینا چاہیں تو وہ تو ان کا ایکشن ہے، یہ اس کی جواب دہی ان کے سر پہ ہو. لیکن یہ ایک ایکشن کا ایک ری ایکشن بھی تو ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مستقل ایک کچھ لوگوں کو آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں، ان کا جینوسائڈ کر رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے میرے ایک انکل جو کہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں، وہ کسی اور ملک کے شہری ہیں، وہ وہاں پہ گئے اور جو انہوں نے وہاں کے معاملات کو میرے ساتھ پرسنلی شیئر کیا، اور وہ ویڈیوز وغیرہ بھی بناتے ہیں جہاں جہاں ٹریول کرتے ہیں. تو لیکن میں نے ان کو جب یہ کہا کہ بھائی آپ کریں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی، شاید ان کی وہ انٹرنیشنل رینکنگ شاید یوٹیوب پہ شاید چلی جانی تھی یا واٹ ایور. تو انہوں نے وہ چیزیں مجھے ابھی تک ویڈیو پہ شیئر نہیں کی، لیکن پرسنلی انہوں نے بتایا کہ بہت ڈیپلوریبل سچویشن ہے. کیونکہ کل ایک اور ٹی وی پروگرام میں یہ سن رہی تھی کہ جو غزہ کا جو پورا ایریا ہے نا، وہ اسلام آباد کے 1/3 ایریا کے بھی برابر نہیں ہے. بالکل صحیح. کم و بیش صرف اتنا ہے. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اور ایک اور چیز میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا کہ غزہ کی جو ایریا ہے وہاں پہ اس اسرائیل نے جو دھمکی دی ہے کہ اس کو آپ فل خالی کریں، اور اب وہاں پہ جو سچویشن یہ ہے کہ جتنی کیجولیٹیز ہوئی ہیں، زخمی جتنے بھی لوگ ہیں اس کے لیے جو ہاسپٹل بھر چکے ہیں، اور وہاں پہ جو لاشوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ پناہ گزین ہیں وہ بھی کھلے آسمان تلے ہی ہیں، مشکل کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کی سہولیات ہی وہاں پہ نہ ہونے کے برابر کے ہیں بھی نہیں ہیں. ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل کا جو پلان ہے اس بار کوئی چھوٹا پلان نہیں ہے، کہ وہ ان کا یہ تھا کہ بھئی ہم شاید فلسطین کو کے مسلمانوں سے مکمل طور پہ آزاد کرا کے رہیں گے. ایسا ہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کو بھی روپ ان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں مجھے نہیں سمجھتی کہ امت مسلمہ ہر وقت ریئیکشنری موڈ میں کیوں رہتی ہے. اور ہمارے اگر ہم لوگ خود IMF اور دوسرے تیسرے مسائل کا شکار ہیں، اور باقی مسلم ممالک بھی جو کچھ آواز رکھنے کی جسارت کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، اگر وہ نہیں اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے کچھ کر سکتے تو مل کے تو کر سکتے ہیں. دیکھیے اقبال کا یہ شعر جو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ بالکل اس کی آپ ضعیف اور خود اپنے آپ کو شو کریں گے تو آپ ضعیف ہو جائیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ ہمت دکھائیں گے، واٹ ایور ریسورسز آر اویلیبل ایٹ یو. اور میں اس موضوع پہ جب بھی بات کرتی ہوں تو اپنے عزیز و قارب میں، اپنے دوست احباب میں اس چیز کی ضرور تحریک دلاتی ہوں کہ آپ لوگ سلطان عبدالحمید کا جو سارا ہسٹری ہے وہ پڑھیں، کہ اس ایک مرد آہن نے اپنے 75 سالہ زندگی میں، آف کورس وہ فوراً تو نہیں تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن جب سے وہ تخت میں بیٹھا، غالباً 35 سال کی عمر میں وہ بیٹھا، اور اس وقت سے لے کے جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی، اس نے جس طریقے سے یہودیوں کو، کیونکہ وہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ وہیں سے پہلی جنگ عظیم پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، تو اس وقت بھی سلطنت عثمانیہ قرضوں میں جکڑا جا رہا تھا، اور اس سارے مسئلے کے پیچھے یہودی انوالو تھے. اور یہ وہ یہودی ان میں سے بہت سارے کہ جن کو دوسرے ملکوں سے جب ان کو نکالا گیا تو سلطنت عثمانیہ نے پناہ دی. تو اس ساری فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں جو آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ فاتحانہ کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ یہ، اور اس کو بھی ہم یہودی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آج آپ کے سامنے اس غزہ کے سارے انسیڈنٹ کی روشنی میں بہت سارے جیوز جو ہیں وہ اس چیز سے تابع نظر آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ناٹ ان آر نیم، پلیز آپ ہمارے نام سے یہ جینوسائیڈ نہ کریں، دس از جینوسائیڈ. تو یہ زائنسٹ جو تنظیم ہے یہ بیسکلی وہ مورد الزام ہے اور قابل مذمت. تھینک یو سو ویری مچ. آمنہ ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اپنا انہوں نے اسٹانس دیا، اور انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن مذمت کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی اس مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، کیونکہ مسلمانوں کی جو تعداد بہت زیادہ ہے لیکن یہودیوں کی تعداد بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک ڈومینیٹ کیا ہوا، انہوں نے پورے ایسے مسلمانوں کے وہاں پہ جکڑا ہوا ہے کہ وہ جگڑتے ہی جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان وہاں پہ خاموش تماشا ہی بیٹھے ہوئے ہیں. طارق جلال صاحب کیا کہیں
کہیں گے کہ جب ایک مسلمان تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان سمجھتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تکلیف اس کی ہے, یہ تکلیف میری نہیں ہے. تو آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان ایک روح اور جسم کی مانند ہے. آج اگر ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے. تو ایسی صورتحال میں ہماری جو ریاست ہے, ہمارا جو حکومت ہے, کیا کردار ہونا چاہیے اور ان کا کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے, تھوڑی ساری میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آج ہم اسی دوبارہ سے نا, کیونکہ جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے ڈیفینیٹلی ان کے اوپر جو ہولڈ ہے وہ انہیں یہود و نصارہ کا ہولڈ ہے. اور آج ہم اس بحث میں پڑ گئے ہیں کہ مطلب معذرت کے ساتھ جو میں نے پڑھا ہے یا جو مجھے آئیڈیا ہے کہ ان کو اسپیس دی گئی, یہ ہوا. جب ایک بندے کو آپ مارتے رہیں گے ان دی اینڈ وہ کوئی نہ کچھ تو کرے گا نا. اور گزارش یہ ہے کہ دوسری بات, جب جہاں آپ نے یہ کی اسرائیل یا فلسطین کے والے سے تو چلے بہت, یہ کشمیر ہے ہمارے ساتھ, اس کے لیے ہم نے کیا کر لیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ہماری ریاست نے کیا کیا, کیا اقدامات اٹھائے, باتوں کی حد تک کر, تقریروں کی حد تک کر, مذمت کی حد تک کر, ہر جمعے کو جو ہے وہ جمعے کے بعد جو ریلی یہاں پر نکل گئی. اچھا, اس سے میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا اس سے ان کے جو وہاں پر جو وہ اپنا کر رہے تھے, نسل کشی کر رہے تھے, یہاں پر جو ظلم کرتے, آیا وہ کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ یہ پروفیسر صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, وہ کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ اس سے بڑھ گیا. دیکھیں اگر عروج پہ پہنچ گیا وہ ظلم سے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ صرف کھوکھلے نعرے ہیں, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر جذبہ ایمانی تھا, تو جس طرح آج ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں, ہم ذکر کرتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا, صلاح الدین ایوبی صاحب کی بات کی, تو انہوں نے اپنے کردار اور عمل سے اس چیز کو ثابت بھی کیا. انہوں نے صرف باتیں نہیں کی ہیں, ہمارے سامنے تو ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی نہیں تھا, وہ شاہین کروز میزائل نہیں تھا, لیکن جو کیا تھا ان کے اندر جذبہ ایمانی تھا. ان کو پتا تھا کہ جو عارضی زندگی ہے. مولا علی کا جو قول ہے, بڑا مشہور قول ہے, اکثر میں اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں, کہ انہوں نے کہا کہ جب جو ایک مومن ہے اس کی جو انہوں نے نشانی دی, وہ کہا کہ یہ کشتی ہے اور یہ دنیا, یہ دریا ہے, جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو جو پانی اس کے اندر چلا جائے گا. آج مسلمانوں نے اپنے دل میں دنیا کو بسا لیا, یہ جو عارضی دنیا ہے, نکلے نا آج کھڑے ہو جائے نا, کون سی طاقت ان کو روکتی ہے؟ یہ فانی زندگی ہے, مرنا تو ہے نا. آج ہم اپنی ذاتیات کو, آج آپ بات کرتے ہیں, کل کی بات ہے, کل ایک احتجاج ہوا اسلام آباد میں, میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, لیکن دیکھیں نا وہاں پر وہ بات کیا کر رہے تھے, وہ فلسطینیوں کے حق کے لیے نہیں کر رہے تھے نا, ان کو گرفتار کیا گیا. ہم تو بٹے ہوئے ہیں, ہم تو تقسیم ہوئے ہیں, ہم تو صرف بات کرنے کی حد تک کر جاتے ہیں. ہم نے بس ایک بات کر دی, پریس کانفرنس بلا لی, ہم نے کہا ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں. کرنا ہے تو کریں نا, آپ کو کس نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت پھر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی جب آپ خود اس چیز کو سوچیں گے اور کرنے کے لیے کریں گے. آج ہمارے رگوں کے اندر معذرت کے ساتھ کرپشن ہے, دیکھ رہے کیا چیز چوری ہے, ڈکیتی ہے, کیا چیز نہیں ہے, جھوٹ ہے. تو کیا ہم کس طرح کریں گے؟ جب وہ لقمہ ہمارے خون کے اندر داخل ہوگا تو کہاں پر وہ جذبہ پیدا ہوگا؟ وہ جب جذبہ پیدا ہوتا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نہیں, دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے کس طرح پوری دنیا کے اندر غلبہ حاصل کیا. وہ تاریخ کا حصہ ہے. آج اس تاریخ کو اگر دہرانا ہے تو پھر انہی کے کردار کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہوگا. پھر ہم یہ فلسطین, پھر خاص طور پر یہ کشمیر کے والے سے پھر ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور اپنی بات کو منوا بھی سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اور آنکھوں سے آنکھوں میں ڈال کے وہی بات کر سکتا ہے جس کے اندر جس کا ضمیر صاف ہوگا. وہ کیا خوبصورت کسی نے کہا, میں آخری بات پوچھا جو حال شہر کا تو جواب آیا, لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں. اس کو پاکستان پہ بھی امپلیمنٹ کرو اور مسلم امہ پہ بھی امپلیمنٹ کریں. لوگ تمہیں بہت سارے نظر آ رہے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں جی 50 سے زائد ممالک ہیں, کیا افراد کی کمی ہے, کیا وسائل کی کمی ہے, لیکن ضمیر کے حوالے سے ضمیر کو جگانا ہوگا, ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا کہ ہر شخص کی خواہش ہے روشنی کی, مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا کون جلائے. آج آئیں نا, آگے بڑھیں, کوئی ایسا حکمران سامنے آئے, لوگ تیار ہیں, لوگ آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے, لیکن پہلے اپنے کردار سے ثابت کریں نا آپ. یہ شہر آندھے مکینوں کا ہے, اے چاند یہاں نہ نکلا کر. اس کی مثال یہی ہے کہ کوئی ایسا صلاح الدین ایوبی جو اس انتظار میں ہے, جو نکلے گا کہ جو نہ صرف فلسطین کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو لیڈ کرے گا, اور وقت بالکل دور نہیں ہے. میں بالکل پر امید ہوں رب کریم کے اس عظیم شان دربار سے کہ وہ صلاح الدین ایوبی, وہ محمود غزنوی جیسے لوگ, وہ محمد بن قاسم جیسے لوگ پھر پیدا ہوں گے اور پھر اسلام کا بول بالا ہوگا. لیکن پروگرام واقع سے پاکستان جہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے, ایک چھوٹے سے بریک ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک ونس اگین, مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. آج ہم فلسطین کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں, اور ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یا حادثاتی طور پہ یا ایسے ہی کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرتا. جب جنگ ہوتی ہے تو حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اپنے مخالف کون ہے, مخالف سمت میں کون ہے. یہ وہ بات ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کی غیرت کو پکارا جاتا ہے, مسلمانوں کو للکارا جاتا ہے, اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے مخالف کون ہے, چاہے آپ کے آگے کوئی بھی کیوں نہ ہو. لیکن آپ جس ہستی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اس کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے جب جنگ میں کودتے ہیں, تو پھر غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثارہ نے صحابہ
کو 313 تھی لیکن 1000 کا لشکر تھا اور ایسے تہس نس کر کے ان کو رکھ دیا تھا. وہ آج بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا ایمان کا جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. بڑھیں گے ہمارے ساتھ ہیں انصر عباس کیانی صاحب. پاکستان تو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, پاکستان کو ایڈ پہ چل رہا ہے, آئی ایم ایف آپ کو انسٹالمنٹ دیتی ہے, آپ یہاں پہ سروائیو کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا ان کنٹریز کے اگینسٹ جا سکتے ہیں؟ ان کنٹریز کے اگینسٹ میں جا کے آپ یہاں پہ فلسطینی بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل پاکستان اس حالت میں بھی فلسطین بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک طاقتور کمان آپ کے پاس موجود ہے. آج آپ کے پاس ایک طاقتور سپریم کے اندر آپ کے پاس سپریم کمانڈر موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لائن کے اوپر اگر کام کیا جائے, ایک امت مسلمہ کے لیے باقاعدہ عرب کنٹریز کو ساتھ ملا کر کام کیا جائے تو فلسطین کے لیے بہت وسیع لیول کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سعودی عرب کے اندر ہم خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے اور مدینہ پاک کی حرمت کے لیے ہم نے سعودی عرب نے ایک فورس بنائی اور فورس بنا کے اس کے تحفظ کے لیے اس کو وہاں پر انہوں نے کیا اور اس میں مختلف عرب ممالک کی فوج جو ہے اس کے اندر شامل ہے, جس میں پاکستان کا سپریم کمانڈر آپ کا جنرل رائل شریف وہ اس کی کمانڈ کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ وہاں اس کے لیے اگر آپ بامقصد کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بلا اول کے لیے ایک فورس بنائیں, آپ امت مسلمہ کو یکجا کریں, ان کو جوڑیں اور اس کے لیے ایک فورس وہاں پر قائم کریں اور وہاں پر اس کے تحفظ کے لیے آپ جس طرح یو این کی ایک فورسز ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ امت مسلمہ کی ایک فورس بنا کر اس کے تحفظ کے لیے آپ کھڑا کر سکتے ہیں. تو وسیع کام پاکستان تو کر سکتا ہے اور یہاں فرنٹ لائن پہ اگر پاکستان لیڈ کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایران اس کا ساتھ نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا اس کا سعودی عرب اس کا ساتھ نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا کہ یو اے ای یا قطر اس کا ساتھ نہ دے, لبنان اس کا ساتھ نہ دے. تو بالکل دیں گے. میں یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہمیں ایک چیز اور تھوڑی سی سمجھنے والی ضرورت ہے. یہاں پاکستان کی جو موروثی آلات ہیں اس کو معاشی آلات کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, ہم اس کو ایریا وائز اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ امت مسلم, ہم مسلمان ہیں نا, مسلمانوں نے سوچنا ہے کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہم نے اس قرآن کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے, یہاں ہونے کیا جا رہا ہے. یہاں فلسطین کے اندر یہ چیز اگر ختم بھی ہوگی تو یہ ختم نہیں ہونی. یہاں سارے فلسطینی شہید بھی ہو جائیں تب بھی ختم نہیں ہونا, کیونکہ ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہیں سے دجالی قوت نے اوپر آنا ہے. یہ یہیں سے دجالی قوت کی فورس اس کے ساتھ یہی یہودی ہوں گے جو کھڑے ہوں گے. اب ان کے ساتھ جو شیطانی قوتیں جو کام کریں گی, دیکھیں ایک دنیا ہے وہ جو ہم مسلمان جو سامنے نظر آ رہے ہیں, ایک قوت وہ ہے جو در پردہ ہے, جو غیبی, جس طرح آپ نے 313 کا ذکر کیا بدر کے اندر اور غیبی اللہ کی طاقت شامل ہوئی, اسی طرح سے غیبی مخلوق بھی اسی طرح سے امت مسلمہ کی سپورٹ کرتی ہے. شاید آپ نے کشمیر کے معزوم کے اوپر سنا ہوگا کہ جی فلاں جگہ پہ وہاں پر شہداء وہاں پر جو شہید ہوئے ان کی سپورٹ کے لیے سبز پگڑیوں والے آگے, کالی پگڑیوں والے آگے. تو یہ غیبی طاقت اس کو بولتے ہیں. پاکستان کی جو حالات ہیں, یہاں اولیاء اکرام کی دھرتی ہے, یہ بہت بڑی وسیع, یہ خاص طور پاک و ہند جو دھرتی ہے یہ اولیاء اکرام کی دھرتی ہے اور یہاں پر اکثریت میں اولیاء اکرام موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خراسان کا ایریا بھی اسی کو کہا جاتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غزوہ ہند جس کی بشارت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے وہ بھی اسی خراسان سے ہی ہوگی. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے اوپر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا, ایک دور آئے گا, ایک ٹائم آئے گا کہ اسی خراسان حکومت نے, اسی سلطنت نے, سلطنت ہند نے ہی پوری دنیا کے اوپر کنٹرول بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ اس نے ایک پورا اس کا غلبہ بھی انشاءاللہ قائم ہوگا. تو ہم نے اس قرآن کی طرف بھی جانا ہے, اس کو سمجھنے. جیسے جرار صاحب نے بات کی کہ سب سے پہلے جذبہ ایمانی, سب سے پہلے اندر کی صفائی, سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو ان ٹک ٹاک سے, ان یوٹیوب سے, ان بہت ساری چیزوں کی جو گندی ہم سائڈیں یوز کر رہے ہیں ان سے بچانا ہے. ہم نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے, دین کی اصلاح کرنی ہے, قرآن پاک کی تفسیر اس کو پڑھانی ہے. کوئی خالی قرآن پاک کا رٹا نہیں لگوانا کہ عربی پڑھو بیٹے, عربی پڑھ لو, عربی پڑھ لو. نہیں, ہم نے اس کو تفسیر سمجھانی ہے کہ ہمارا قرآن کہتا کیا ہے. ہمارا جو قرآن کہتا ہے کہ ہماری لڑائی, آخری جو لڑائی ہے جس کو آپ تیسری جنگ عظیم سمجھیں, جس کو آپ امام مہدی کا نزول سمجھیں, جس کو آپ دجالی قوتوں کا نزول سمجھیں, وہ آخری لڑائی یود و نساء کے ساتھ ہی ہے. اور یود و نساء انشاءاللہ امت مسلمہ کے آگے انشاءاللہ سرنڈر ہوں گے. اور اس ٹائم کے بارے میں یہ کہا گیا ہوا ہے کہ یہ ایک وقت ایسا آئے گا, اس کے لیے آپ نے دیکھا انہوں نے ایئرپورٹ بھی بنانا شروع کیا, وہ درخت بھی اگانے شروع کیے ہوئے, سارا کچھ قرآن سے بھی دیکھے نا بھائی, انہوں نے سارا کچھ کرنا شروع کیا. وہ درخت بھی اس ٹائم بولے گا
ہے کہ یہ درخت کے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، تو ہم نے اس جنگ کی تیاری کرنی ہے، ہم نے ہند کی تیاری کرنی ہے، اور ہند کے اندر کشمیر بھی شامل ہے، ہند کے اندر فلسطین بھی شامل ہے۔ میں اکثر اوقات دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ کشمیر اور یہ فلسطین اسی دن یہاں پر آزاد ہوں گے جب ہند کا غزوہ ہند شروع ہوگا، اور ہمیں ہند کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور اس غزوہ کی بشارت کے اندر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اس کی اتنی ایمانی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کو غزوہ کا درجہ کیوں دیا گیا؟ انہوں نے کہا آپ اس میں شامل بھی نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا میں شامل ظاہری طور پر نہیں ہوں گا، لیکن مشاورتی عمل کے اندر شامل ہوں گا۔ اس غزوے کی اہمیت اس لیے دی گئی کہ اس میں گناہ، زنا اور ہر بے حیائی اتنی عروج کے اوپر ہوگی کہ کوئی بندہ گناہ کو گناہ نہیں کہے گا، کوئی بندہ ظلم کو ظلم نہیں کہے گا، کوئی بندہ جبر کو جبر نہیں کہے گا، جیسا کہ آج امت مسلمہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور وہی جو ظلم کو ظلم نہیں کہے گا، اور اس ٹائم جو اس طرح کی جلال صاحب جیسے دوست اور بھائیوں کی طرح سوچ جو لوگ رکھیں گے کہ نہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو گندگی کر رہے ہیں یہ پردے کے اندر کریں، وہ اس غزوے کا ممبر سب سے عظیم ممبر ہوگا، اور اس کی بشارت جنت کی دی گئی ہے۔ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے پروفیسر صاحب۔ تو انشاءاللہ فلسطین کو کچھ نہیں ہونا۔ ہم یہاں پر جو جوان آج شہید، دکھ ہو رہا ہے، ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، بینگا مسلم، بینگا ہمیں پاکستانی، بینگا سارا کچھ، آپ یہ مسلمان ہونے کے ناطے اتنا شدید دکھ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہاں پر میری اپنی ہمت ہو تو پوری یہاں پر ان کو جہاد کا بھی اعلان کر دینا چاہیے، جہاد کے لیے ینگسٹرز کو تیار بھی کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں امت مسلمہ کے اوپر ظلم ہو وہاں پر ہمارے نوجوان کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی فورسز کی شکل میں کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی مجاہدین کی شکل میں کھڑے ہوں، چاہے پاکستانی آرمی کی شکل میں کھڑے ہوں، لیکن پاکستان کا وہاں پر ایک منظر سامنے نظر آنا چاہیے۔ اور یہی میں آپ کے سامنے میں کہوں گا کہ ہمارے پروگرام جو آج ہم نے رکھا فلسطین اور اسرائیل کی جو درمیان جو جنگ سازی ہے، اور اس میں ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ دنیا ہمیں ڈیوائڈ دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کچھ ایسے ممالک ہیں کہ جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو یہاں پہ مسلم اور نان مسلم کی جو تفریق ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو اسرائیل کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ تو کنفرملی نان مسلم ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فلسطین کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، جو ممالک کھڑے ہیں دنیا کے، وہ مسلمان بھی ہیں اور نان مسلمز بھی ہیں۔ اب مسلمان کی جو سمجھ آ سکتی ہے کہ بھئی یہ بینگ مسلمان یہ دوسرے مسلمان بھائی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی جو ممالک جو نان مسلم ہیں وہ بھی یہاں پہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، انسانیت کی بیس کے اوپر کھڑے ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹیز کی بیس کے اوپر کھڑے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل نے جب وہاں پہ جو غزہ پہ وائٹ سلفرس جو بم گرائے ہیں، جو کسی بھی جنگ میں ممنوع ہوتے ہیں، آئٹم بم کی بات ان کا نمبر آتا ہے، کیونکہ وائٹ سلفرس بم یہ ایسے بم ہوتے ہیں کہ جب جس ایریا میں وہاں پہ گرتے ہیں ان کی تابکاری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس ایریا کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اور انسانیت کا جو گوشت ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ہڈیاں تک جل جاتی ہیں۔ تو اس قسم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی جو غلطی جو اسرائیل کر رہا ہے اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر اور پاکستانی سطح کے اوپر بھی۔ تو جناب جلال صاحب تو جاننا چاہیں گے کہ جو ڈویژن آپ کو دکھائی دے رہی ہے، اب یہ اس ڈویژن میں کچھ اسرائیل کے ساتھ ہیں، کچھ فلسطین کے ساتھ ہیں، تو آپ کو کس کا پلہ بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ اچھا، کیانی صاحب نے ایک بات کی اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی، اور ایک غزوہ ہند کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ جو میں نے اسلام کی بنیاد ہے وہ مکہ اور مدینہ سے رکھی ہے، لیکن جو مجھے اس کی خوشبو ہے وہ ہند سے آ رہی ہے، ہند کی طرف سے آ رہی ہے سیم لائک۔ اور یہ جو انہوں نے غزبے کے حوالے سے بات کی، چیزوں کے حوالے سے بات کی۔ اچھا، اس میں بات تو جو میں کرنا چاہتا ہوں، ایک ہے توکل اللہ۔ باحثیت مسلمان ہمارا تمام توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ روزی دینے والا وہ ہے، موت دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا مین جز ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ کا قبلہ مظہر کے ساتھ، جب آپ کا قبلہ امریکہ ہو جائے، جب آپ کا قبلہ IMF ہو جائے، جب آپ کا توکل امریکہ ہو جائے، جب آپ کا توکل جو ہے وہ یہودی ہو جائیں، جب دیکھیں نا آج تمام یورپی یونین جتنے بھی ہیں وہ تمام اکٹھے ہو گئے ہیں اسرائیل کے لیے، تمام یورپی یونین جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی ہے۔ حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ جو لنڈن کی جو وزیر داخلہ ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، اس کے بعد فرانس نے کی، پھر اس کے بعد ڈنمارک نے جاری کی کہ کوئی بھی اگر فلسطین کی حمایت میں اگر سنگل آدمی بھی اگر ہمارے ملک میں جھنڈا لے کر نکلے گا تو قانون کے مطابق اس سے سخت آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ جہاں پر آپ کو ڈویژن آپ نے بات کی نا کہ ڈفرنس ہے، میں تو آپ نے کہا کہ ایک لائن ہو گئی ہے، تقسیم ڈرا ہو گئی ہے بٹوین جو حمایتی ہیں اور جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ لائن تو بنی نہیں،
یہاں پر تو اسٹریٹ فارورڈ آپ کے سامنے بات آ گئی. اگر فار ایگزامپل کسی کو گھر سے بے دخل کیا جائے گا, کسی کے بچوں کو مارا جا رہا ہے, بے دردی کے ساتھ مارا جا رہا ہے, پہلی تو بات یہ سمجھنی ہے کہ معذرت کے ساتھ ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کی کہ 2 ریاستیں ہیں, 2 اسٹیٹس کے درمیان لڑائی ہے. یہ 2 اسٹیٹس کے درمیان لڑائی نہیں ہے پروفیسر صاحب. گزارش یہ ہے کہ 1948 میں انلیگل طور پر وہاں پر ان کو لایا گیا, وہاں پر ان کو بٹھایا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل بڑھتا جا رہا ہے اور فلسطین جن کا وہ رائٹ ہے, جن کا وہ ملک تھا, جو وہاں پہ شہر تھے, وہ سکڑتا جا رہا ہے. تو یہ ناانصافی نظر نہیں آ رہی ہے؟ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے. ابھی میک ڈونلڈ نے اعلان کر دیا, آپ کو پتہ ہے میک ڈونلڈ نے اپنے 3 جو فیکٹری ہیں, 3 جو کارخانے ہیں, ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ نے اسرائیل کے جتنے بھی فوجی ہیں ان کے لیے امداد کا وہ سلسلہ شروع کر دیا. وہ بھیج رہے ہیں, امداد بھیج رہے ہیں, اور آج ہم اسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں جی. فار ایگزامپل دیکھیں نا, بات ہو رہی ہے, آج ہم اسی لڑائی میں پڑے ہوئے ہیں کہ بات سنیں, آج اگر ہم نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی, یہ نہ ہو کہ امریکہ جو ہے ہمارے خلاف اللہ نہ کرے, اور بھائی وہ بھی تو تھے جنہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے جو ہے وہ غزوے میں شریک ہوئے تھے, جنگوں میں شہید ہوئے تھے. ابھی پہلے آپ اپنا توکل اللہ تو اپنا مضبوط کریں نا, اللہ پہ ایمان تو مضبوط کریں نا. آپ کو نہیں IMF مارتا, نہیں نہ ہی آپ کو امریکہ مارتا ہے, روٹی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اپنی وہ جو ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو خود چاہتے ہیں, جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوتی ہے. یہاں پر کیانی صاحب بات کرتے بالکل یہ بجا بات کرتے, میں ان کی ایک بات سے یہاں پر متفق ہوں, لیکن میں یہ بھی تو کہوں گا نا, ظلم کو روکنے کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کو طاقت کے ساتھ روکو, اگر آپ کے پاس آواز ہے تو آواز کے پاس روکو. اس آواز کا کیا فائدہ جب آپ کو بولنے کا موقع ہو تو آپ وہاں پر خاموش رہیں. آج آپ کے پاس طاقت ہے, آپ خاموش ہیں. یہ جو کم ترین جو ہے نا آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ خاموشی اختیار کریں. بحیثیت مسلمان, بحیثیت تمام اسلامی ممالک نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے امریکہ کے ڈر سے. میں نے آپ کو پہلے فرمایا کہ امریکہ نے کیا کہا, اگر کسی بھی جماعت نے, کسی بھی گروہ نے, کسی بھی ملک نے اسرائیل کے حوالے سے کسی بھی کارروائی میں کوئی حصہ لیا تو ہم اس سے جو ہے وہ اس کا ہم انتقام لیں گے. تو ریکارڈ کی باتیں میں آپ کے کر رہا ہوں نا. آج اٹھے نا, آج سعودی عرب فرنٹ لائن پہ آ جائے, اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے بات کی, پاکستان آئے نا, سامنے آئے, تمام مسلم ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے. لیکن وہ ہمیں ٹیسٹ کر چکے ہیں, وہ ہمیں بار بار نا ٹیسٹر لگا کے ہمارا کرنٹ انہوں نے چیک کر لیا ہوا ہے. ہمیں انہوں نے بات کی گئی, دیکھیں نا یہاں پر کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. اریانی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, فاشی کے حوالے سے آپ بات دیکھ لیں, ضمیر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. آج یہاں تو بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے, یہاں تو مسلمان کو کاٹ رہا ہے. ہم تو مثالیں دے کہ یہ میری اور آپ کی مثال نہیں ہے, یہ ان کی مثال ہے جن کے لیے کائنات بنائی گئی, جنہوں نے کہا کہ تمام جو ہے مومن جو ہے وہ جسم کی مانند ہیں. آج تو جسم لہو لہان ہے, یقین کریں میں نیوز دیکھتا ہوں, جب میں فلسطین کے بچوں کو دیکھتا ہوں, جب وہاں پر وہ روتے تکلیف میں ہیں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. دل تو یہ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسائل دیے, وہ پر دیے ہوں تو بندہ اڑ کے وہاں پر چلا جائے. کم از کم جو اپنے آنے والی زندگی ہے اس کو تو سرخرو کر لینا. جو ہمارے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کیا تو ہماری یہ بخشش کا سما بنا دے, ہم وہ اپنے سینے پر وہ گولیاں لیں. لیکن کیا کریں, مجبوری, آواز تو اٹھا سکتے ہیں, اور یہ جو آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیے اسی حوالے سے اپنی آواز کو بلند کریں. کل قیامت کے دن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کم از کم یہ تو ان کی اس لائن میں ہم کھڑے ہو جنہوں نے اپنی آواز کو تو بلند کیا تھا نا, جنہوں نے اس ٹائم یہ تو کہا تھا کم از کم کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اس حوالے سے ہم اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ 2021 میں جب انڈیا نے 26-27 جنوری کی جو مارننگ میں جب یہاں پہ پاکستان کے اوپر اٹیک کیا تھا سب کنٹرول کشمیر پہ, تو اس وقت جو یہاں پہ ہمارے وزیر اعظم تھے, انہوں نے جب آرمی چیف سے کہا کہ ہمیں اس کا منہ توڑ جواب دیں, تو عوام کے دباؤ میں آتے ہوئے جواب دیا گیا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کا بھی بھرپور حملہ کر کے ان کو نیست نابود کریں, تو اس وقت کے جو چیف آف آرمی اسٹاف انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارے جو پلانز ہیں, جو ہمارے ٹینکس, اس میں آئل بھی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ انڈیا میں جانے کے لیے ہمارے پاس آئل نہیں ہے, تو یہاں سے فلسطین جانے کے لیے ہمارے پاس آئل کہاں سے آئے گا؟ وہ تو امریکہ ویسے بھی نہیں دے رہا. تو جناب دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم آج صرف احتجاج کر سکتے ہیں, ہم زبانی جمع خرچ تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ حکومت سطح کی بات چیت کر رہا ہوں. لیکن جو عوام کا جو جذبہ ایمانی ہے الحمدللہ کسی سے کم نہیں ہے. عوام آج بھی پاکستان کی, ان کے جو دل دھڑکتے ہیں تو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پورے خطہ ارض میں جہاں جہاں مسلمان کسی بھی مشکل کا شکار ہے, کسی دکھ تکلیف مصیبت کا شکار ہے, پاکستانی عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں جناب ہمارے ساتھ ہے ایڈوکیٹ طارق جرال راجپوت صاحب, شاندار انداز صاحب نے تجزیہ پیش کیا, اور جو فلسطینی مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے دکھ میں جس طرح آپ نے اپنی شرکت کا اور ساتھ آپ نے درد کا اظہار کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ انصر عباس کیانی صاحب ہیں, ماشاءاللہ شاندار انداز سے انہوں نے ایک پلیٹ فارم, اس پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنا سٹانس دیا ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ والے میئرز کرے تو اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ ملائے, تمام اسلام ممالک کے ساتھ ملائے, تو ہم اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور ایجوکیٹ آمینہ سہیل ہمارے ساتھ ہی شاندار انداز سے انہوں نے بھی کم بیک کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے اپنا سٹانس رکھا کہ ایکچوئل جو جنگ ہے, لیکن جنگ تو ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا سولوشن کیا وہ ہمارے سامنے رکھا
کا. تو جناب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وائس آف پاکستان سے محمد ایجاد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.